पोइट्री ऑफ बिलोंगिंग का मुझे पढ़ने का शर्फ हासिल हुआ, पोइट्री ऑफ बिलोंगिंग मुस्लिम इमेजिनिंग्स ऑफ इंडिया 1850 to 1950। आदाब श्वेता मैम, आदाब प्रोफेसर साहब को सलाम अर्ज कर रही है। इन्होंने आपका ऑटोग्राफ की भी रिक्वेस्ट की थी, मैं इसलिए जी खास तौर से जी आदाब। तो ये बुक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से पब्लिश हुई और इस बुक का सफर जो है अली भाई की एकेडमिक जर्नी के साथ जुड़ा हुआ है। जब आप डॉक्टरेट कर रहे थे कैम्ब्रिज में, तो अली भाई कुछ थोड़ा सा उस सफर के बारे में बताएं, जहां से ये एक टाइटल शुरू हुआ और जिस तरह से ये इंटरेस्ट डेवलप हुआ। में बड़ा खतरनाक होता है जी 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 मानिंद उस सफर के होता है जिसके लिए शायर ने कहा था कि सफर है दूर का और नातवानी मुझसे कहती है, जहाँ तू थक थक के बैठा है वही मंजिल न बन जाए। तो ये मेरे ख्याल से हर पीएचडी के जो शागिर्द होता है तालिब इल्म उसको ये महसूस होता है उसकी जो शिद्दत। और लेकिन बहरहाल मैं सीरिया में रहता था, सीरिया में दानिशगाह जो है दमिश्क में, वहाँ पढ़ा। उसके बाद कैम्ब्रिज गया, वहाँ एमफिल की और पीएचडी की। और तो वहाँ क्रिस्टोफर बेली साहब थे, दुनिया में नहीं रहे। तो जाहिर है कि वो बहुत ही ज़बरदस्त मौरख थे। मेरी खुशकिस्मती है कि उनके साथ उन्होंने एक गोया मुझे अपनी शागिर्दी में मैं शागिर्द बना उनका और उन्होंने कबूल किया। और बर सग़ीर की तारीख़ में ज़ाहिर है उनकी किताबें जो हैं उनका बहुत ही अहम किरदार है। और उनके ख़िदमात ऐसे हैं कि ज़ाहिर है कि नज़रियाती इख्तिलाफ़ तो सभी के होते हैं, लेकिन बहरहाल उनके साथ ये पीएचडी की। और जावेद मजीद साहब जो कंपैरेटिव लिटरेचर के हेड थे किंग्स कॉलेज लंदन में, उन्होंने अल्लामा इकबाल पर बहुत दिलचस्प किताब लिखी और दीगर भी उनकी कई किताबें हैं जी। तो ये हमारा सफ़र। और मैं जरा बस लोगों को एक चीज और ऐड कर दूं कि अली भाई माशाल्लाह मुसन्निफ तो हैं, लेकिन मुसन्निफ के साथ साथ हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस से अली भाई का ताल्लुक है, बीइंग अ पॉलिटिकल साइंस एजुकेटर एट अशोका यूनिवर्सिटी। लेकिन एक जुबानों के साथ भी बड़ी दिलचस्प अली भाई का इंटरेस्ट है। ही हैज अल्हम्दुलिल्लाह हैज अ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ अरेबिक, पर्शियन, इंग्लिश और मेरे ख्याल से फ्रेंच और हिंदी, और अपनी जुबान तो है ही ब्रज भाषा और बाकी अवधी जो भी है वो साथ में चलिए काम जी 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 अल्हम्दुलिल्लाह। तो अली भाई जो किताब है इसकी जो शुरुआत होती है बड़े इंटरेस्टिंग तौर से, जो इंट्रोडक्शन है वहाँ पे एक आजकल के मुशायरे जो एक नए लैंडस्केप्स क्रिएट हुए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए, ट्विटर, इंस्टाग्राम या इस तरह की चीज़ों को आपने रेफर किया कि ये एक स्पेसेस क्रिएट हुए शुरू के मुकदमे में किताब में। और उसके बाद फिर हम उसकी तारीख में पहुंच जाते हैं, कैसे उर्दू पोइट्री की तारीख इवॉल्व हुई और एक ओरल प्री इस्लामिक हिस्ट्री से हमारे यहाँ ट्रेंड चला आ रहा है कि ओरल हिस्ट्री को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पहुंचाना और पोइट्री की शक्ल में। तो कुछ उस पे थोड़ी सी रोशनी डालें। देखिए, असल में ये जो किताब है इसके दो हिस्से हैं। मैंने कोशिश ये की थी कि इस किताब में दो चीज़ों की तारीख के बारे में कुछ कोशिश करूं लिखने की। पहली बात तो ये है कि जैसे आप लोग बहुत से लोग वाकिफ़ होंगे, यूरोप में जो एक चीज़ थी जिसका नाम पब्लिक स्फीयर था, जिस पर जर्गन हाबरमास एक जर्मन आलिम हैं और उनकी बड़ी ज़बरदस्त किताब है पब्लिक स्फीयर पर। तो यानी उसमें उन्होंने कोशिश की है उन तमाम चीज़ों के बारे में गुफ्तगू करने की जो जब रोशन फिक्री का ज़माना था, एनलाइटनमेंट जिसको कहते हैं, तो उस ज़माने में किस तरह से आवाम तक के वो नज़रिए अफकार पहुँचे। तो मैंने कोशिश किया, क्योंकि असल में हम लोगों के यहाँ ये एक बात रही है कि मगरबी जो अफकार हैं, जो चारचोब है उलूम सियासी का भी, तारीख़ का भी, तो हम लोग अक्सर गैर शूरी या शूरी तौर पर इतने मुतासिर उससे हो जाते हैं कि गोया वही चीज़ें अपनी तारीख़ में ढूंढते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुशायरे की तारीख़ लिखने की का मकसद ये था कि एक तरह से इसके ज़रिए देखा जाए कि क्या किस तरह से समाजी, सियासी, मुआशरती तब्दीलियाँ जो आईं, अदबी ज़ाहिर है वो क्या थी, लोग एक दूसरे से, और ज़ाहिर है कि 19वीं सदी में आके मोटे मोटे तौर पर यूँ कहूँ कि 18वीं 19वीं सदी के बीच में मुशायरा एक जिसको शम्स रहमान फारूकी साहब जो बहुत ही ज़बरदस्त ज़ाहिर है उबूर रखते हैं उर्दू पर और नक़ाद हैं,
وہ فرماتے ہیں کہ ایک ٹیکنیکل ورکشاپ تھی انگریزی میں ان کے جو مضامین ہیں، تو وہ شعراء ایک دوسرے کے لیے ایک طرح سے مخاطب ہوتے تھے، ایک دائرے کی شکل میں تھا۔ 19ویں صدی میں پھر وہ دائرہ کھلا، اور جس طرح سے آج مشاعرے ہوتے ہیں کہ سامعین ہیں اور شاعر ہے، تو وہ سلسلہ شروع ہوا۔ انگریزوں نے جب اپنی تنظیمیں بنائیں 1857 کے بعد، تو انہوں نے بھی اس میں مداخلت کی۔ مولانا الطاف حسین حالی، محمد حسین آزاد، ان لوگوں نے مشاعرے منعقد کیے۔ لاہور میں پنجاب ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے منعقد کیے، اور منظوم مشاعرے ہونے لگے، نظموں کو فروغ دیا گیا، کیونکہ انگریزوں کا کہنا تھا کہ غزل کا جو عنوان ہے یا عناوین غزل کے ہیں وہ عیش و عشرت پسند اور ان چیزوں کی گویا علامتیں ہیں، تو اگر آدمی کو ترقی کرنا مقصود ہے تو ان چیزوں کو ترک کرنا چاہیے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت ہی محدود اور غلط تصور تھا غزل کا، تو لیکن بہرحال وہیں سے 19ویں صدی سے مشاعرے کا دائرہ یہ کھل جاتا ہے، سامعین اس میں شریک ہونے لگتے ہیں، پھر تبھی سے لوگ اس بات کا رونا شروع کرتے ہیں جو آج تک کے رو رہے ہیں، اب نام کسی کا لینا مقصود نہیں ہے، کہ وہیں سے زوال شروع ہوا، کیونکہ شعراء نے واہی کے لیے یا جو داد ملتی تھی اس کے لیے گویا سامعین کے لیے شعر کہنے لگے، نہ کہ اس لیے کہ ایک ادبی مقصد کے لیے یا ہدف کے لیے۔ تو وہ تمام تبدیلیاں آئیں اور پولیٹیکل پارٹیز نے اس کو استعمال کیا۔ تو یہ موٹا ایک 150 سال میں میں نے کوشش کی کہ اس کی تاریخ، ظاہر ٹیکنالوجی آئی، لاؤڈ سپیکر آیا، پہلے زمانے میں شمع چلتی تھی، اب علامتی طور پر ابھی بھی کبھی تمثیلی مشاعرے ہوتے ہیں، تو لیکن وہ لاؤڈ سپیکر آ گیا، ریڈیو مشاعرے ہونے لگے، پھر کئی پنڈت جوش ملسیانی کی ایک کتاب بھی ہے لوح و قلم، اس میں 11 انہوں نے مشاعروں کا ذکر کیا ہے۔ علی جواد زیدی صاحب نے تاریخ مشاعرہ لکھی اردو میں، لیکن انگریزی میں بہت کم کام ہوا تھا اس پر۔ انگریزی میں بہت کم کام ہوا تھا، اور آپ نے جس طرح سے ان سب چیزوں کو کلیکٹ کیا ہے، اور خاص طور سے ایک سیکوینس ہے، ایک کلچرل رنیسا کا بھی ذکر ہے، ایک ڈاؤن فال کا بھی ذکر ہے، جب وہ خاص طور سے نارتھ انڈیا، کیونکہ ہسٹوریکل پولیٹیکل ہسٹری اور کلچرل ہسٹری اور لٹریری ہسٹری کے لینڈسکیپس اوور لیپ کرتے ہیں، تو وہ دہلی کے فال کو بھی آپ نے کئی جگہ بہت اچھے سے ریویو کیا ہے۔ جیسے وہ ایک شعر آپ نے بہت لوگوں کے کوٹ کیے ہیں، لیکن میں ایک کوٹ کرنا چاہوں گا، دیدائے گریا ہمارا نہر ہے، دل خرابہ جیسے دلی شہر ہے۔ تو یہ اور پہلے کی بات ہے جب میر نے اس دلی کی فلائٹ کو دیکھا اور وہ موو کر کے گئے۔ پھر آپ لالا رام پرساد ظاہر کے بھی شعر کو آپ نے جو ہے انہوں نے الگ طریقے سے اس کو ایکسپلین کیا، وہ 1857 کی میوٹینی تھی آفٹر لیٹر ڈیز۔ تو اس کو کچھ تھوڑا سا اس پہ ڈسکشن فرمائیں۔ نہیں تو جیسے میں عرض کیا کہ آدھی کتاب تو خالی تاریخ مشاعرہ ہے، دوسرا جو حصہ ہے اس میں یہ کوشش کی ہے دیکھنے کی، کیونکہ ظاہر ہے آج کے زمانے میں ابھی بھی مسلمانوں کے سلسلے میں یہ ایک بہت اہم اور ضروری سوال اٹھا ہے سیاسی میدان میں، اور آج تک کہ اس پہ بحث ہو رہی ہے کہ مسلمانوں میں حب وطنی اگر ہے، پہلے تو بہت سے لوگ انکار کرتے ہیں کہ کوئی جذبہ ہے ہی نہیں، اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہے تو کیا ہے، کیسی ہے۔ تو وطن کا تصور جو ہے، میں نے کوشش کیا کہ اس آدھی کتاب میں وطن کا تصور کیا تھا مسلمانوں میں، خاص کر شعراء اور ادبا، فضلاء، صحافی، یہ لوگ کس طرح سے، کیونکہ ظاہر ہے کہ بہت سے لوگ نہیں جانتے ہیں جو تاریخ سے بہت زیادہ وابستگی نہیں رکھتے ہوں گے، کہ یہ جو تصور ہے قومیت کا، وطنیت کا، یہ جب استعماری دور تھا تو اس استعمار کے ذریعے، یعنی کولونیلزم جس کو انگریزی میں کہیں گے، تو استعماری دور کے ذریعے ایک پورا جو ہے چارچور علم کا اور مختلف علوم کا وہ بھی یہاں آیا، بر صغیر میں آیا، مشرق وسطیٰ میں آیا، افریقہ میں آیا، تو اس کے ذریعے نئے نئے نظریے آئے، نئے افکار آئے، نیشن، سٹیزن، یہ سب چیزیں جو ہیں 19ویں صدی میں نہیں تھیں ہم لوگوں کی، نہیں تھی، بالکل وہ لفظ نہیں تھے، اور یہ چیز ہم لوگ بھول جاتے ہیں۔ اب عربی میں مثلا مواطن کہتے ہیں سٹیزن کو، تو وطن سے لیا، لیکن فارسی میں دیکھیے اگر شہروند کہتے ہیں، یعنی شہر سے جڑا ہوا ہے، جو ہندوستانی میں بھی ہے شہری، اور جو ہندی میں بھی ہے ناگرک، اور جو ترکی میں ہے وطن داس۔
تو یہ بڑی جو ارتقا ہوئی 150 تقریباً 100-125 سال میں، تو اس میں میں نے کوشش یہ کی تھی کہ ہندوستان سے محبت، ہندوستان کا تصور، قومیت کا تصور کیسے لوگوں نے سمجھا، کیا اس سے پہلے کوئی تصور تھا جس کو ہم کو کوشش کرنا چاہیے سمجھنے کی. اب آج کل مثلا گنگے جمنی تہذیب، ممکن ہے اس کو بعد میں بات ہو تھوڑی سی، لیکن جیسے امیر خسرو ہیں یا متصوفین ہیں، صوفی ہیں، تو ان کو آج کل ایک طرح سے ان کا ناجائز ایک فائدہ اٹھا کے وہ آج کے جو سوالات ہیں ان میں ان کو ایک طرح سے، اگر انگریزی کا لفظ استعمال کیا جائے تو کوپٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. لیکن یہاں کا اپنا ایک تمدن تھا، یہاں کی اپنی ایک ثقافت تھی، اس کی اپنی ایک پہچان تھی. اور میرے خیال سے جو میں نے بہت چھوٹے پیمانے پہ کوشش کی ہے کرنے کی، وہ داستان ہے کہ مسلمانوں میں وطن کا تصور تھا. اور اگر لب لباب میں بیان کروں، کیونکہ ظاہر وقت نہیں ہے، ایک تقریباً روحانی تصور تھا ہندوستان کا، جو مادی تصور میں تبدیل ہو گیا. تو جب ظاہر ہے کہ کوئی روحانی سے مطلب روحانی اس کو بھی کہیے، اگر انگریزی میں کہیں تو میٹافزیکل کہیں، تو میٹافزیکل آئیڈیا آف انڈیا چینجز انٹو اے فزیکل آئیڈیا آف انڈیا. جب وہ مادیت یا مٹیریلزم کا جو عنصر آیا، تو ظاہر ہے بھائی ڈاکٹر ریحان صاحب اور علی خان کے بیچ میں نظریاتی اختلاف ہو گیا کہ نیلا زیادہ اچھا رنگ ہے یا ہرا، یا یہ پہاڑ ہندوستان کا جز ہے یا یہ دریا جز ہے کہ نہیں. تو جب تک کہ عالم خیال میں تھا تو وہ ظاہر ہے کہ اس کی کئی معنی کئی جہت آباد ہو سکتے تھے، لیکن جیسے ہی وہ مٹیریل دنیا میں آیا تو ظاہر ہے کہ بھئی اختلاف، مٹیریل ہی دنیا میں ظاہر اختلاف ہوتے ہیں. باقی تو یہ تصور تھا. وہ امیر خسرو کی اگر آپ نے نو سپہر پڑھی ہو تو اس میں انہوں نے جی تو ہندوستان میں اس کے بارے میں خصوصیات بیان کی گئی ہیں. اور ایک تصور تھا ہندوستان کا، رہا ہے. یہ غلط ہو، اب اس کو قومیت سے جوڑ دینا غلط ہے، یا سیکولرزم سے جوڑ دینا غلط ہے، یہ یا گنگا جمنی تہذیب سے جوڑ دینا غلط ہے. گنگا جمنی یہ 19th سینچری اور 20th سینچری کے ٹرمز ہیں جو بہت بعد میں جا کے ایوالو ہوئے. جی بہت بعد میں جا کے، لیکن بہرحال ہندوستان کا تصور تھا. میرے خیال سے کاشف بھائی کا بھی یہی کاشف بھائی کا سوال ہے، میں نے ڈسپلے کر دیا ہے، دیکھیے اسکرین پہ. واٹ واز دا آئیڈیا آف انڈیا اور نیشن ان 18th سینچری اردو پوئٹری؟ تو کاشف بھائی میرے خیال سے علی بھائی بتائیں گے. یہی کتاب کا جز ہے اور اسی پہ مین آئیڈیا ہے کہ ملٹیپل آئیڈینٹیز ہیں، آئیڈینٹی ایک تھیم ہے، اردو پوئٹری ایک تھیم ہے، اینڈ بلڈنگ آف نیشنلٹی ایک تھیم ہے. تو پوری بک جو ہے اسی کے آس پاس موو کرتی ہے. جی نہیں، 18ویں صدی میں دیکھیے کاشف الہدیٰ صاحب آداب، 18ویں صدی میں ایک بڑی دلچسپ چیز یہ ہے. ایک تو پہلے بات آئیڈینٹی کا جو لفظ ہے وہی ہم کو بھول جانا چاہیے، کیونکہ آئیڈینٹی ایک جدید چیز ہے. آئیڈینٹی جدیدیت سے نکلی ہے، کیونکہ یہ تصور جو ہے یہ پہلے بھی نہیں تھا جس طرح سے آج ہے. کیونکہ آئیڈینٹی کا تعلق جو ہے وہ اسٹیٹ پاور سے ہے، اور اس چیز سے ہے جو یعنی ایک طرح گویا آپ کو اسٹیٹ جس تشخص کے ذریعے پہچان رہی ہے اس کو آئیڈینٹی کہتے ہیں، کیونکہ اس کو فوقیت دیتی ہے. تو 1871 میں جب پہلا سینسس ہوا تو فتنے کی جڑ وہی تھی، کیونکہ انہوں نے بانٹنا شروع کیا کہ یہ مسلمان ہیں، یہ ہندو ہیں، یہ ان کی زبان ہے، یہ ان کی زبان ہے، یہ موحد ہیں یعنی مونوتھیسٹ ہیں، یہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو یہ آئیڈینٹی کا سوال ہی ایک طرح سے غلط سوال ہے. آئیڈینٹی شروع ہوتی ہے 19ویں صدی میں جب اسٹیٹ جو ہے فارمیشن ہوتا ہے. اس سے پہلے الگ الگ تصور تھے. اگر آپ دیکھیے ایک محلی تصور تھا، یعنی لوکل تصور تھا. اگر آپ دیکھیے جو شہر آشوب جو تھے، جو لکھے مختلف شعراء نے لکھے، دلی کے بارے میں لکھے، اکبر آباد کے بارے میں لکھے، عظیم آباد کے بارے میں لکھے، مختلف شہروں کے بارے میں لکھے. تو شہر آشوب فارسی میں تو ایک نوعیت اس کی ہے، اردو میں بالکل الگ ہے. اور اس میں انہوں نے دلی کے بارے میں مثلا لکھا، ایک افسوس کا اظہار کیا کہ ایک معاشرتی زندگی اجڑ گئی، تباہ ہو گئی. اچھا دلچسپ بات یہ ہے کہ 18ویں صدی میں مسلمانوں نے مسلمانوں پر حملہ کیا، تو یہ بھی غلط ہے.
یہ لوگ بھول جاتے ہیں. بھائی ٹھیک ہے, نادر شاہ اور عبدالی جو ہیں وہ بھی مسلمانوں میں, نادر شاہ اور عبدالی بڑے ویژنز ہیں. جی, اور احمد شاہ عبدالی بالکل. تو کس حد تک کہ ہم کو مذہب کو فوقیت دینا چاہیے, یہ بھی ایک بہت ذرا اہم سوال ہے, کیونکہ ظاہر اقتدار کی اپنی ایک منطق ہوتی ہے, لاجک ہوتی ہے. اور 18ویں صدی میں جیسے میں نے کہا محلی لوکل ایک تصور تھا, ریجنل تصور تھا. ہندوستان کا یہ ایک تقریباً میٹافزیکل تصور تھا جو شعراء میں ملتا تھا. عام دیکھیے میں ایک اس میں کافی ایک یعنی تھوڑی سی پیچیدگی اس میں ہے, جو آپ نے دیکھا ہوگا ایک چیز ہے نارمیٹیو ہورائزن جس کی میں نے بات کی تھی. تو یعنی وہ افق ذہنی یا افق اخلاقی, اب یہ ذرا ظ گاڑھی بات ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں اس کے لیے, تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں گے. جی, تو نارمیٹیو ہورائزن کہتے ہیں افق کو. ظاہر افق کو دیکھ کے آدمی ایک طرح سے طے کرتا ہے, منزل طے کرتا ہے یا بڑھتا ہے آگے. اور نارمیٹیو کہتے ہیں اصولوں کو یا اخلاق, یعنی مورالٹی سے جس کو تعلق ہو رہا ہے. تو پہلے زمانے میں لوگوں کے تشخص کے مختلف ایک طرح سے پہلو تھے, یوں سمجھیے. ایک پہلو دوسروں پر ہمیشہ رائے فوقیت نہیں رکھتا تھا, لیکن جب قومیت کا تصور آیا تو ظاہر قومیت میں مضمر یہی ہے کہ قوم کے آگے کچھ نہیں. تو قوم اکیلے واحد جو ہے افق اصولی یا افق قانونی بن گیا, جس نے کہا کہ نہیں بیٹا تم ہندوستانی ہو اس کے بعد سب کچھ ہو, یا تم جرمن ہو, تم فرانسیسی ہو یا انگریز ہو یا امریکی ہو یا جو بھی ہو خیر, کیونکہ قوم کا تصور ایک طرح سے اس وقت تک کے تھا نہیں. تو یہ جو نئے تصور تھے, کیونکہ ہم لوگوں کے معاشرے کافی خلط مل تھے مختلف دنیا کے لوگوں سے. میں اکثر کہتا ہوں کہ ہندوستان ایک سنگم تھا. اس دیش کی خوبصورتی ہمیشہ یہ رہی کہ یہ مختلف ثقافتوں اور تمدنوں کا سنگم رہا. یہاں ملاپ تھا, یہاں کبھی کسی چیز کو خارج نہیں کرنے کی کوشش کی, اور اسی سے بڑی خوبصورت نئی چیزیں پیدا ہوئی. اور ظاہر ہے کہ بھائی قومیت کا ایک ہے کہ تصور کے بارڈرز ڈیفائن کیجئے, لکیریں کھینچ دیجئے. تو مذہب بھی اسی کا شکار بنا کہ بھائی مسلمان کیا ہے. اب تو آج کے زمانے میں آج بھی مسلمان آپس میں یہ نہیں طے کر پاتے ہیں کہ مسلمان کون مسلمان ہے. صحیح لفظ, یہ بیماری ایک طرح یہ پہلے بھی تھا, دیکھیے تکفیر وغیرہ پہلے بھی تھی, لیکن اس میں ایک نیا جو عنصر پیدا ہو گیا وہ قومیت کا ہے. وہ اس میں دونوں میں مل جاتا ہے. تو خیر جی, تو یہ دو چیزیں ہیں, دھارائیں ایک طرح سے کتاب میں. ایک مشاعرے کی تاریخ جس میں پبلک سفیئر کی ایک طرح سے تاریخ, اس میں کئی جو لوگ سن رہے ہیں اس میں مثلا ممکن ہے بعض لوگ درگاہ ہے یا محرم کے جلوس ہیں یا مندر ہیں, یہ کئی چیزیں جو پبلک سفیئر کے جز ہوتے ہیں, ان کی تاریخیں لکھنا بڑی ضروری ہے, نہ فقط مذہبی یا ادبی نقطۂ نظر سے بلکہ سیاسی اور سماجی نقطۂ نظر سے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ حب وطنی کا تصور کیسے اس میں تبدیلیاں آئیں, وطن کا کیا تصور بدلا. علی بھائی ایک چیز اور اس میں آئی کہ علاقائیت, جیسے آپ نے ذکر کیا, جیسے جیسے مشاعرے ڈیولپ ہوئے تو کئی ساری چیزیں ڈیولپ ہو رہی تھیں. ایک طرف تو نیشنلزم بھی ڈیولپ ہو رہا تھا, ایک طرف آئیڈینٹیٹیز ڈیولپ ہو رہی تھیں, دوسری طرف علاقائیت کا بھی تصور آ رہا تھا. اور پھر اصلاح زبان پنجاب جیسے ایک شروع ہوا, جس میں عبدالحلیم شرار صاحب نے بھی اپنی تصنیف کی کہ بھائی پنجابیوں کا تلفظ ایسا ہے, ہم لکھنؤ والے ہیں ہمارا تلفظ ایسا ہے. تو یہاں پہ ایک مطلب کرٹیکل کانفلکٹ تو نہیں کہیں گے, لیکن ایک کرٹیکل اپروچ تھی ایک دوسرے کی طرف. اور یہاں پہ کہ بھئی اردو ہماری طرف ایسی ہے, تمہاری طرف ایسی ہے, تو کہتے تم درست کرو اپنی اردو کو. تو اس طرح کی بھی کوئی ایسی چیزیں. جی ہاں, نہیں وہ تو کئی اس کی مثالیں. دیکھیے سب سے بڑی جو بیماری ایک طرح سے قومیت کی وجہ سے پیدا ہوئی, وہ بعض مذہبی گروہ میں بھی ملتی تھی اس سے پہلے, کہ وہ یکسانیت, یعنی سب کو ایک جیسا کر دو. تو اس میں جو ہے ظاہر ہے کہ پھر جو تمام ایک بڑا جو متنوع یعنی ڈائیورس جس کو کہیں گے متنوع معاشرہ ہوتا ہے, اس میں کئی چیزیں چھپ جاتی ہیں. لیکن 18ویں 19ویں صدی تک کے آپ خود دیکھیے کہ بہت سے لوگ فارسی بولتے تھے,
کیونکہ ظاہر ہے کہ سرکار کی زبان فارسی تھی، اردو بولتے تھے کیونکہ عوام الناس ایک طرح سے شہر کے عوام کا جو تھے، اور پھر ظاہر ہے کہ اگر کسی علاقے سے تھے تو وہاں کی دیہاتی زبان یا وہاں کی محلی علاقائی زبان بولتے تھے. تو زبان، دیکھیے زبان ایک بڑی دلچسپ چیز ہے کیونکہ زبان ایک دنیا ہوتی ہے. تو اگر آپ کسی قوم کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ان کی زبان سیکھیے، کیونکہ پھر نفسیاتی اعتبار سے اس قوم کو آپ سمجھ پائیں گے. تو یہاں کی خوبصورتی یہی تھی کہ تین زبانیں، ظاہر ہر آدمی نہیں، گاؤں میں جو آدمی رہ رہا تھا وہ نہیں فارسی مثلا جانتا ہوگا، لیکن بہرحال ممکن ہے خانقاہ ہو یا کوئی چیز ہو یا کہیں نہ کہیں سے تاثر دیہاتی اسکول سے، مدرسوں سے یا انسٹیٹیوٹ سے، جو بھی اس وقت کے ادارے تھے. تو جہاں آپ نے تین زبانیں سیکھی اور بولنے لگے تو ایک ظاہر ہے آپ کو تین مختلف نظریے دنیا کو سمجھنے کے ملیں گے. تو حضرت مہانی کا بہت مشہور ہے اردو معلّہ، ان کی میگزین نکلتی تھی، اس میں بھی انہوں نے اقبال پر، علامہ پر تنقید کی، ان کی تنقید کی کہ بھائی پنجابیت غالب ہے، یہ تلفظ ہی نہیں صحیح ہے، الفاظ کا استعمال نہیں صحیح ہے. حیدرآباد والوں کو لکھنؤ والے ٹوکتے تھے، گو کہ دکنی کے اپنی ایک تاریخ ہے اور دکن والوں کو اپنا ایک غرہ و ناز ہے کہ ہم صحیح بولتے ہیں. وہ اس زمانے سے دلی والے لکھنؤ کو حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے کہ یہ لوگ کیا، کل جمعہ 8 دن نہیں ہوا ہے، لکھنؤ بس گیا ہے تو یہ لوگ اپنے کو کچھ سمجھنے لگے ہیں. تو یہ سب چیزیں تھیں اور بڑی دلچسپ تھیں، اور کہیں نہ کہیں جو بہت سی چیزیں عکاسی کرتی تھیں اس وقت کے سماجی، سیاسی، معاشرتی، اقتصادی حالات کے. تو میں ایک چیز ہے کہ دیکھیے ادب کو ادبی نقطۂ نظر سے، تنقید کے نقطۂ نظر سے ضرور دیکھنا چاہیے اور پڑھنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پوئٹری ایک تاریخ کی بھی ایک دستاویز ہے، جس کو انگریزی میں کہیں گے ہسٹوریکل آرکائیو، ریفلیکشن ہے، ہسٹوریکل ریفلیکشن ہے اپنے وقت کا، مطلب کلچر کا، سوسائٹی کا، جو آدمی شعر کہتا ہے. جی میں نے کہیں لکھا تھا کتاب میں کہ ایک طرح سے اگر بہت ہی بھونڈے پن سے کہا جائے تو جس وقت ایک آدمی شعر کہتا ہے، ظاہر پائے کا شعر، تو ایک طرح سے اب ظاہر ہے کہ شعر بہت اچھا جو ہوتا ہے اس میں ابہام ہوتا ہے، اس میں کئی مختلف چیزیں مضمر ہوتی ہیں، الگ الگ طریقے ہوتے ہیں سمجھنے کے، لیکن اس لمحے کے لیے آپ کو شاعر کے ذہن کا ایک سنیپ شاٹ ملتا ہے، اور اس میں آپ کو اختیار ظاہر ہے ایک حد تک کہ آپ کیا اس میں دیکھ رہے ہیں، لیکن باقی جو ہے شاعر بھی آپ کو ایک رہنمائی کرتا ہے، پھر آپ خود جو ہیں اس کو آگے لے جاتے ہیں. تو شعر میرے خیال سے کلام سے زیادہ ہم لوگوں کے معاشرے میں، اکثر میں کہتا ہوں یہ جملہ کہ اصل فلسفہ جو ہے وہ شعر کے ذریعے ہوتا تھا. فلسفہ و مقصد بمعنی اچھی زندگی جینا یا زندگی میں کیسے رہنا یا کن اصولوں کے تحت رہنا، تو یہ شعر جو ہیں ہمیشہ ایک طرح سے یہ ایک ادبی درسگاہ تھی زندگی جینے، لیونگ ایوولوشن تھا وہ ایک طرح سے وقت کے ساتھ ساتھ. آپ چاہے جلال الدین رومی کو دیکھیں، امام غزالی کو دیکھیں، یا پرانے پوئٹری بہت شروع سے حافظ کو دیکھیں، اور اس سے پہلے سے دیکھیں. علی بھائی کچھ سوال آ رہے ہیں تو ان کو ساتھ میں لیتے چلتے ہیں. میرے خیال سے ایک شویتا میم نے پوچھا ہے، ایک سمیرا صاحبہ نے پوچھا ہے، ہاؤ کین وی انڈرسٹینڈ نارمیٹیو ہاریزنس ان ریلیشن ٹو افقی ڈائمینشن اور ثقافتی ڈائمینشن، آفاقی اینڈ ثقافتی ڈائمینشنز آف شیئرڈ ویلیوز آف لائف. دیکھیے میرے خیال سے اب بات جب نکلی ہے تو ہو ہی جائے بات، اور بات یہ ہے کہ گنگا جمنی تہذیب جو ہے ایک طرح سے اس کو سیکولر لوگوں نے کوآپٹ کر لیا، بالکل لبرل کہیے، سیکولر کہیے، ماڈرن کہیے، اور لوگ یہ سمجھنے لگے کہ گنگا جمنی تہذیب کا مقصد یا اس کا یعنی اس کے معنی یہ ہیں کہ گھل مل جانا، یعنی دھرم اتنے دھارمک نہ ہونا، اتنا مذہبی نہ ہونا. لیکن اگر آپ اس کی اصل تاریخ دیکھیے تو 18ویں 19ویں صدی تک کے، بلکہ 20ویں صدی کے اوائل یا وسط تک کے لوگ اس لیے ایک دوسرے کے ساتھ بہت آسانی سے اور خوشی سے رہتے تھے اور رہن سہن تھا. اب اس پر یہ طبقاتی بحث ہو سکتی ہے کہ یہ ایلیٹ چیز تھی یا متوسط طبقے کی تھی یا جو بھی، لیکن وہ خود اپنے مذہب میں بڑے مستحکم تھے.
یعنی مذہب سے ہی وہ نکلا تھا جذبہ بھائی چارے کا، مل جل کے رہنے کا. یعنی مذہبی ہونے کے معنی یہ نہیں تھے کہ آپ الگ ہو جائیے گا. آج کے زمانے میں ہوا یہ ہے کہ مذہبی ہونے کے مقصد یہ عام طور سے، یا ہندوؤں میں دھارمک ہونے کا، کہ آپ دوسرے ثقافتوں سے کٹ جائیں گے، آپ اپنے کلچر، اپنی کمیونٹی میں رہیں گے. لیکن آپ دیکھیے تاریخ اٹھا کے دیکھیے تو بہت ٹھوس تھے، پکے تھے اپنے مذہب میں لوگ. کئی کہانیاں ایسی ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ ایک دوسرے سے ملتے تھے، دوستیاں تھیں. اس کے کئی حوالے بھی میں نے اس میں آخر میں کتاب میں دیے ہیں. تو آج کی زندگی جو ہے وہ ایک طرح سے ایک حد تک کہ سپرفیشل ہو گئی ہے، مذہبی زندگی بھی بہت سپرفیشل ہو گئی ہے. لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ بہت نیرو انڈرسٹینڈنگ ہے ان دی ٹرمز آف نالج آلسو. جی بالکل. نہیں، پولیٹکس میں بھی اور مذہب میں بھی. تو چاہے وہ کوئی دھرم ہو، ابھی میں غلط ہو سکتا ہوں اس میں، لیکن چاہے وہ مسلمان ہوں یا ہندو ہوں یا بہت سے مذاہب کے لوگ ہوں، وہ ایک ظواہر پر زور، ایک دکھاوا، اور یہ قومیت، دیکھیے اس میں بھی قومیت کہیں نہ کہیں قصوروار ہے. اور اگر آپ دیکھیے تو سب سے بڑی جو مذہب پر مبنی تنظیمیں یا تحریکیں چلی ہیں، اور یہ بڑی دلچسپ ہے، اس پر بعد میں گفتگو ہو سکتی ہے. یہاں ہندوؤں میں ہندوتو کا تصور، پاکستان اور مسلم لیگ میں یعنی ایک اسلامی ملک کا تصور، اور یہودیوں میں زائنزم کا تصور. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ تینوں، پاکستان سے ظاہر ہے مسلم لیگ سے جناح صاحب جڑے تھے، اور یہاں ہندوتو میں ساورکر کا نام نمایاں تھا، ویر ساورکر صاحب کا، اور وہاں جناح تھے. اور وہاں اسرائیل میں ہرٹزل تھے، ہرٹزل صاحب، تھیوڈور ہرٹزل. تو یہ تین لوگ تھے. تینوں یا تو دہریے تھے خود، ان کے بقول خود اپنے، یا ایگنوسٹک تھے، یا ایتھیسٹ تھے، یا ملحد تھے، یا کہتے تھے بھائی. تو جن لوگوں نے، تو وہی میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ملی جلی جو ساتھ رہنے کی صاحبہ نے ذکر کیا تھا، اصل میں ہم لوگ کہیں نہ کہیں خود ہی اپنی جڑوں سے دور ہو گئے ہیں. بالکل. اور ایک عالم برزخ میں ہے جس کو انگریزی میں پرگٹری کہتا ہے، اور نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کی رہے نہ ادھر کی ہوئے، نہ ٹریڈیشنل رہ پائے ہیں نہ جدید ہو پائے ہیں. شویتا میم نے سوال پوچھا ہے، ڈو یو تھنک پوئٹری اینڈ لٹریچر اسٹل کین شیپ سوشو پولیٹیکل آئیڈینٹی افیکٹولی، اور اٹ ہیز میئر اکیڈمک انٹرسٹ اونلی اینڈ لمیٹڈ ان اپیل؟ نہیں، یہ تو بہرحال اس کا آپ دیکھیے ابھی بھی، آج بھی ہندوستان میں، اب اس پر میں نہیں جاؤں گا کہ کس پائے کا کون سا شاعر ہے اور اس کی شاعری کتنی اچھی ہے یا نہیں، لیکن آج کل بھی ایسے شعراء ہیں ہندی کے، ہندوستانی کے، اردو کے، جو 10-10 20-20 ہزار لوگوں کے مجموعوں میں شعر پڑھتے ہیں، اور ان کی بہت بڑی فالوئنگ ہے. آپ سوشل میڈیا پہ بھی جا کے دیکھیں تو بڑی فالوئنگ بھی ہے. ان کا بینک اکاؤنٹ بھی جو ہے بہت، اس میں بھی گروتھ ہوتا ہے، فالوور میں بھی گروتھ ہوتا ہے. تو اور آپ دیکھیے پارلیمنٹ میں اکثر جو ہے، حتیٰ نریندر مودی صاحب، ہمارے وزیر اعظم ہندوستان کے، انہوں نے بھی ایک دفعہ بشیر بدر کا شعر پڑھا تھا. اکثر لوگ شعر دیکھیے، کیونکہ شعر کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ ایک دو مصروں میں ایک بات نہیں 10 باتیں کہہ سکتے ہیں، اور تب بھی ابہام رہتا ہے کہ انہوں نے کہا بھی نہیں، یعنی اشارہ کیا اور نہیں. تو شعر و ادب کا آج بھی بہت بڑا امپیکٹ ہے، بہت امپیکٹ ہے. اور اگر آپ دیکھیے پریم چند کی کہانی، منٹو کی کہانی ہے، تو یہ بہت آج کل بھی سرکولیٹ ہوتی ہیں سوشل میڈیا پر، ان چیزوں پر. اور شعر میں آپ دیکھیے ابھی بھی مشاعرے ڈیلس میں ہو رہے ہیں، دبئی میں ہو رہے ہیں، یہاں آپ کے یہاں شاید وہاں جدہ ریاض میں بھی ہوتے ہیں، اکثر ریاض میں بھی ہوتے ہیں، جدہ میں بھی ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی ہندوستانی پاکستانی بھائی مل بیٹھ کے بھی کر لیتے ہیں مشاعرے، اکثر و بیشتر. اس کا ذکر بھی ہوا ہے کتاب میں، میں آگے جا کے بات کروں. اور میرے حساب سے آج بھی ہندوستان میں کبھی دیکھیے، یہ کرونا ندھی ساؤتھ کے بہت بڑے لیڈر تھے، شاعر تھے بالکل. ممتا جی بنگال میں اکثر شاعری یا گانا گانے لگتی ہیں. تو یہ ہم لوگوں کی سماج میں بہت ہی زبردست چیزیں ہیں. جی
علی بھائی تھوڑا سا پروگریسو رائٹرز موومنٹ پہ ذکر ہو جائے، کیونکہ وہ بھی ایک ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے ہمیشہ، وہ ایک بہت بڑا مدعا ہے اور اس کا بھی کافی اہم رول رہا، اور آپ نے اپنی کتاب میں بہت اچھے سے ریویو کیا ہے جی جی پروگریسو رائٹرز موومنٹ کا. جی تو دیکھیے ترقی، اب وہ پوری تاریخ بیان کرنا نہیں، وہ تو بہت لمبا ٹاپک ہے، بہت مختصر میں اس کو ہم ذکر کرتے ہوئے نکلیں گے آگے. جی ہاں، نہیں دیکھیے ترقی پسند جو مصنفین تھے وہ، چونکہ یہ بڑا حساس موضوع بھی ہے تو اس پر مجھے بھی بہت ہی احتیاط سے چلنا پڑے گا. ظاہر ہے کہ دیکھیے 1917 کے بعد جب روس میں انقلاب آیا تو ایک نئی امید جاگی کہ غریب اور مزدور اور جو پچھڑے سماج کے لوگ یا بچھڑے ہوئے لوگ ہیں وہ پہلی دفعہ تاریخ میں اپنا اثر دکھا پائیں گے. جو حکام رہے ہیں یا جو اعلیٰ طبقے کے لوگ ہیں، یہ نہیں ضروری ہے کہ انہی کی حکومت رہے گی. تو کہیں نہ کہیں یہ چیزیں جو ہیں پوری دنیا میں پھیلیں، اس سے بہت ہی لوگ متاثر ہوئے، بر صغیر میں ہندوستان میں بھی بہت متاثر ہوئے، اور سفر ہونے لگا تھا، لوگ یورپ جا رہے تھے، ادھر ادھر جا رہے تھے، روس بھی جا رہے تھے. تو ترقی پسندوں نے جو گروہ بنایا تھا اسی لیے بنایا تھا کہ بھئی غریب کی فلاح و بہبود اور حقیقت پر مبنی شاعری، یعنی جو ایک طرح سے فلاح کا کام کر سکے، یعنی ایک طرح سے ایک مادی مقصد تھا ان کے نظریے میں شاعری کا. تو ایک حد تک کہ زبردست، ایک بہت اچھی بھی چیز تھی، مثبت بھی چیز تھی. اس میں بھی ظاہر ہے کہ آپس میں پھر نظریاتی اختلاف ہوئے، گروہ بٹ گئے. یہ انسان کی فطرت میں ایک طرح سے چیز ہے. تو لیکن ایک چیز جو میں آپ سے کہوں گا، آپ سے ایک دفعہ بات ہو رہی تھی تو میں نے ذکر کیا تھا کہ اگر آپ ان لوگوں کو، شعراء کو دیکھیے تو چاہے مثلا علی سردار جعفری کو بھی دیکھیے یا اوروں کو دیکھیے، کہیں نہ کہیں وہ یہاں کی تاریخ کو اپنی ثقافتی شناخت سے بھاگ نہیں سکتے تھے. آپ فیض کو لیجئے، فیض درس نظامی پڑھے ہوئے تھے، ایک ٹریڈیشنل سسٹم ساحر لدھیانوی جی، تو درس نظامی فرنگی محل سے نکلا ایک پورا، یعنی ایک درس پورا ایک ٹریڈیشنل کریکولم ہے، پی ایچ ڈی کے برابر کا کریکولم ہے، وہ 5-6 سال کا پورا ایک سیٹ نظام ہے جو بھی تھا. جی 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 جی. یہ ارے شبانہ اعظمی صاحبہ کے کیفی اعظمی صاحب، وہ بھی مدرسہ چھوڑ دیا تھا، مدرسہ وہ چھوڑ دیجئے، لیکن مدرسے گئے تھے، تھوڑے دن مدرسے پڑھے. جی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اچھا، ان لوگوں نے ایک سٹانس یہ لیا کہ مذہب جو ہے بچھڑے ہونے کا یا پچھڑے ہونے کی علامت ہے. اور ظاہر ہے کہ بھائی مذہب کو تو نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن مذہبی جو رہنما رہے، انہوں نے ظاہر ہے ہر آدمی اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتا ہے. جاوید اختر صاحب کے دادا مستر خیرآبادی جو ہیں، جنہوں نے کافی شعر اشعار لکھے ہیں، تو مستر خیرآبادی صاحب، یہ بھی مدرسے سے کہیں نہ کہیں تعلق رہا ان کا بھی. جی جی جی. فضل حق خیرآبادی صاحب کے وہ تو پھر الگ ہی معاملہ ہے. جی وہ تو جی جی، اور زبردست فضل حق خیرآبادی صاحب کی تاریخ، یعنی ان کا کیا کہنا ہو. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ جو لکیریں کھینچ دی گئیں کہ یہ مذہب ہے، یہ ترقی پسند ہونا ہے، یہ ماڈرن ہونا ہے، یہ سیکولر ہونا ہے، یہ لبرل ہونا ہے، یہ خانے بنا دیے گئے. یہ خانوں سے باہر نکلنا چاہیے میرے حساب سے. اور یہی چیز، جی یہی چیز ملتی ہے پہلے لوگوں میں. غالب، اب جو لوگ شراب نوشی پسند کرتے ہیں وہ غالب کی کچھ ہی باتیں دیکھتے ہیں، لیکن وہی غالب زبردست صوفی بھی تھے اصل معنوں میں. زبردست ان کی مذہبی شاعری تھی، فارسی میں اور بھی بہتر شاعری تھی. تو وہ سب آدمی جو اصل میں وہی مسئلہ ہے کہ چاہے مقدس کتاب ہو یا شاعر ہو، آدمی وہی اس میں ڈھونڈ لیتا ہے جو ہمیں پسند خود میں اپنے جو ہمیں سوٹ کرتا ہے ہم وہ نکال لیتے ہیں، اور باقی چیزیں اس کو سائٹ کر دیتے ہیں. اچھا آگے ہم لوگ اس پہ پڑھتے ہیں. یہ رفاع عام کلب پہ فیصل بھائی کہہ رہے ہیں کہ کچھ تھوڑا سا یہ لکھا ہے فیصل بھائی نے سوال یہاں پہ. جی جی. رفاع عام کلب، یہاں رفاع عام کلب بنا تھا، ہم لوگوں کا کوئی خاص نہیں، وہ میرے پردادا نے اس میں کچھ تعاون کیا تھا.
تو دیکھیے اس زمانے میں اگر آپ دیکھیے 19ویں صدی کے اواخر سے لے کے اور اوائل 20ویں صدی تک کے ہم لوگوں نے ایک حد تک کے بہت سی چیزوں میں نقل کرنے کی کوشش کی تھی انگریزوں کی، اور کیونکہ دیکھیے سب سے بڑا سوال 19ویں صدی میں جو آج بھی آپ پیلی بھیت سے تعلق رکھتے ہیں، میں یہاں سیتاپور سے ہوں، میں اعظم گڑھ تک کے رہا ہوں، تو آج بھی کئی جگہ لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا، یعنی گویا کیوں یہ ہو گیا، کیوں لوگوں نے قبضہ کر لیا، تو آج بھی سوال پوچھ رہے ہیں۔ تو ایک حد تک کے ایک جواب جو اس وقت 19ویں صدی 20ویں صدی میں لوگوں نے سوچا کہ ہم لوگ سائنس پر نہیں فوکس کر رہے تھے، ہم لوگ جو ہیں بچھڑ گئے تھے، بہت پیچیدہ بحثوں میں پھنسے ہوئے بیکورڈ ہو گئے تھے، ریزن اور ریشنالٹی، معقولات وغیرہ کو ہم بھول چکے تھے۔ تو اس کا جو جواب پھر آیا وہ یہ تھا کہ بھائی نقل کرو، تو تنظیمیں بننے لگیں، انجمنیں بننے لگی، کلب بننے لگے، اور زبردست اس کا بہت مثبت فائدہ بھی ہوا۔ پرنٹ کی جب ٹیکنالوجی آئی تو اس کی وجہ سے بھی بہت علم جو ہے اور عوام تک کے پہنچنے لگا۔ ٹیلی گراف جب آیا تو لوگ اصلاح لیتے تھے، بتائیے کبھی کبھی ٹیلی گرام کے ذریعے خواتین خاص کر کے جو پردے میں ہوتی تھیں تو وہ استاد کو بھیج دیتی تھیں، تو نئی نئی چیزیں ممکن تھیں، اور یہ بہت مثبت پہلو تھے ان تمام چیزوں کے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کہیں نہ کہیں ایک احساس کمتری بھی آئی، پیدا ہو گئی، باہر کی ہر چیز بہتر، ہماری ہر چیز خراب۔ تو رفاہ عام کلب ایک طرح سے اسی کے لیے بنا تھا، کیونکہ وہ ایک نقل تھی وہاں کے پبلک سفیئر کی، اور کئی ایسی تنظیمیں، کئی ایسی ادارے بنائے گئے، اور وہ چلے بھی، لیکن اب تو بہت برا اس کی حالت بہت بری ہے، میرے خیال سے وہاں لوگ قبضہ کیے ہوئے ہیں اور ٹانگے وانگے بندھے ہوئے ہیں وہاں۔ تو علی بھائی ہلکے ہلکے یہ جو پوئٹری تھی ایک ساتھ ساتھ چل رہی ہیں چیزیں، نیشنلزم، حب وطنی کے الگ الگ تصور خیال پیدا ہو رہے ہیں۔ آپ نے جیسے ذکر کیا کہ ہندوؤں کا الگ تصور تھا، مسلمانوں کا الگ تصور تھا، یا کہیں کہ کرسچنس کا الگ تھا، لیکن سب کا کہیں نہ کہیں ایک میل جول تھا۔ مسلمانوں کے لیے حب وطنی کی ایک ڈیفینیشن تھی تو ہندوؤں کے لیے الگ تھی، لیکن پوئٹری اس کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ اب ایک خاموش جہاد موومنٹ بھی سٹارٹ ہوا۔ اب 1936 کے مشاعرے میں آپ نے خاص طور سے ذکر کیا کہ کانگریس پارٹی نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور اس کو مختلف فورمز پہ پبلش بھی کیا گیا۔ تو اب پوئٹری پالیٹکس سے مکس ہونے لگی۔ اس سے تھوڑا قبل جب علی گڑھ مسلم یونیورسٹی یا MAO کالج میں شروعات ہوئے مشاعروں کے تو ڈر لگا، موریسن صاحب نے جو ہے کچھ ایکشن بھی لیا حضرت موہانی کے اوپر کہ آپ نے پارٹیسپیٹ کیا۔ سجاد حیدر صاحب نے شروعات کی تھی اور اس کے 2 سال بعد میرے خیال سے حضرت موہانی صاحب کے اوپر کچھ ایک شو کاز بھی آیا اور انہوں نے ایکسپلین کیا۔ تو اب یہ پالیٹکس سے جڑنے لگا مطلب شروع کے، اور پھر پریس آ گئی اور ریڈیو آ گئے، اور ریڈیو مشاعرے نے آؤٹ ریچ بڑھا دی۔ وہ مشاعرے جو کینڈلز رکھ کے، خواجہ حسن نظامی کا آپ نے ذکر کیا، تو اس طرح سے یہ کہیں نہ کہیں آگے سوشل پولیٹیکل، اب عورتوں کا بھی مسئلہ آ گیا اس کے اندر، کچھ نہ کچھ سوشل ایشوز بھی آنے لگے، لیبررز، فارمرز، مارجنلائز کمیونٹیز۔ تو یہاں پہ کچھ آپ نے 2-3 کامیکل تخلص کی بھی باتیں کی ہیں، جیسے بم میرٹھی، احمد پپونوی، بوم میرٹھی اور احمد پپونوی۔ جی نہیں، وہ تو ایک تو خیر مزاحیہ شعر کہنے والے بہت سے شعراء تھے، اس پر کم گفتگو ہوتی ہے۔ زٹل یہاں اس وقت میں نے، کیونکہ معلوم نہیں کون سن رہا ہے، لیکن زٹل جو ایک پورا ایک اس پر بھی ایک بات ہو سکتی ہے کہ زٹل گو جو شاعر تھے، اور زٹل شاعری جو ہوتی تھی، چرکین جیسے ایک شاعر تھے۔ ان کے تخلص پہ تھوڑا سیر لوگ، جوش ملی آبادی جیسے لوگوں نے کافی مطلب اعتراض بھی کیا، بھائی کس طرح کا تمہارا تخلص ہے، اور یہ کہہ دیا۔ لیکن وہ ایک طرح سے دیکھیے جمہوریت جیسے جیسے بڑھی تو ظاہر ہے کہ جمہوریت میں پھر ایک طرح سے لوگ اور بھی لوگ وسائل بڑھے، لوگوں کی ایک طرح سے شریک ہو سکے ان چیزوں میں جو ممکن ہے ان کے لیے ناممکن تھیں۔ اور ظاہر ہے کہ نفسیاتی اعتبار سے دیکھیے ہر آدمی کا الگ مزاج ہوتا ہے۔ آج بھی کچھ عادل صاحب تھے یہاں لکھنؤ میں، مزاحیہ اپنی شاعری میں ان کو مزہ آتا تھا۔ اچھا، اور چرکین کے کوئی ذکر ہی نہیں کرتا ہے، لیکن چرکین سے ایک دفعہ کسی نے شرط لگائی تھی کہ
کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ ایسی چیزوں پر اشعار کہتے تھے جو کسی ادبی یا مہذب یا شریف محفل میں جن چیزوں کا ذکر نہیں ہوتا ہے جی. تو ان سے کسی نے کہا کہ ایسا ہے چرکین میاں کہ میں تم سے شرط لگاتا ہوں کہ مولا علی اور کو اسی شعر میں تم باندھ دو جس میں تم یہ سب چرکین حرکتیں کرتے ہو, چرکین یہ سب. تو ان کا ایک شب کی مہلت دے دیجئے. تو انہوں نے پھر شعر کہا, وہ کہا کہ تیش میں کھینچی تلوار جب حیدر کرنار نے, ڈر کے مارے حق دیے سب لشکر کفار نے. تو کہیں نہ کہیں بچپنے اب ان کا مزاج تھا, ان کی خیر وہ تھی. بہت سے لوگوں کو اس پر اعتراض ہوگا کہ بہت ہی محمل ہو, لا حول ولا قوت ہو, لیکن ظاہر ہے کہ دیکھیے انسان, ہم لوگ سب ہم اکثر سب سے بڑی انسان کی کمزوری یہی ہوتی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہر آدمی ہمارا جیسا ہو جائے, اور یا ہماری جو کسوٹی ہے اسی سے نپ جائے. تو جس کی اپنی ایک نفسیاتی اپنا ایک رجحان ہوتا ہے یا اپنا ایک اس چیز میں, تو وہ کرتے ہیں. تو آج بھی جی ان کا سوال ہے سمیرا صاحبہ کا, لیکن میرے خیال سے یہی ہے, ہم پوچھ رہی ہیں کہ پوئٹری کا ریزسٹنس تھا, بہت بڑا ریزسٹنس تھا. علی بھائی اس پہ بہت لمبی بات کر سکتے ہیں, کتاب کے اندر سارا کچھ اسی پہ ڈسکشن ہے, اور ہم اسی پہ ابھی اگلے پوائنٹ پہ آ رہے ہیں. علی بھائی کچھ چاہیں تو آپ اس پہ روشنی ڈال سکتے ہیں. نہیں بالکل, ابھی دیکھیے شاعر ہمیشہ باغی رہا ہے, اور حتیٰ یہ کہ قرآن میں الشعراء میں سورہ الشعراء میں آخر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ بچے رہنا ان لوگوں سے, کیونکہ یہ لوگ گمراہ کرنے والے ہیں, اور یہ لوگ گمراہ کرنے والے ہیں, اپنی بتائے ہوئے راستے پر خود چلتے نہیں ہیں. اور ظاہر ہے کہ پھر وہاں ظاہر ہے کہ کلی طور پر اللہ کسی کو برا نہیں کہتا ہے, تو کہا کہ نہیں اللہ وہ جو راہ راست کی ہدایت دیں اور اچھے کام کی ہدایت دیں. تو شاعر کی باغی جو ایک باغی مزاج ہوتا ہے, اور قوت جو اس کی ہوتی ہے, اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھی اس کا اعتراف کیا ہے قرآن پاک میں. تو اس سے آگے آدمی کیا کہے, اور اس کو استعمال کیا. آپ دیکھیے آج تک کی یہی ہو رہا ہے کہ ایک شاعر سے جو ہے پوری حکومتیں لرز جاتی ہیں. حبیب جالب کے اشعار بڑے چل رہے تھے پچھلے سال دسمبر میں, دستور, اور ساحر کی شاعری, فیض کی شاعری. بلکہ اگر آپ 19ویں صدی میں چلے جائیے تو بظاہر مذہبی شاعری میں بھی جو ہے سیاسی وہ ہوتا تھا. اس وقت میں خاص مناسب نہیں ہوگا کئی چیزوں کا حوالہ دینے کا, لیکن مثلا مین انیس کے مرثیے تھے, تو اکثر اس میں اگر بڑی خوبصورتی سے پوشیدہ ہیں حالات اس وقت, حالات حاضرہ جو اس وقت کے تھے, اور ان پر ایک تنقید بڑی خوبصورتی سے. ساقی نامہ ایک ہوتا تھا جز مرثیے کا, اس میں اکثر لوگ جو ہیں اس چیز کا ذکر کرتے تھے. غالب نے بھی اس کو کیا, علامہ اقبال نے ظاہر کیا. تو ریزسٹنس تو دیکھیے ہمیشہ رہی ہے, اور یہی کمال ہے شاعر کا میرے حساب سے, کہ اور شاعر کا اور شعر کا, کہ اس کی ایک مصرے یا دو مصروں سے جو ہے وہ پوری حکومتیں لرز جاتی ہیں, کانپ جاتی ہیں. اور چنانچہ اسی لیے آج بھی اگر آپ برٹش لائبریری جائیے یا یہاں آرکائیوز جائیے, تو پوری مجلد جلدیں ہیں ان اشعار کی اور ان شعراء کی جن کو انگریزوں نے جن پر بین لگایا تھا, سینسر کیا تھا. جی ڈرتے تھے. اور اسی پوائنٹ پہ آ رہا ہوں کہ پھر ظاہر سی بات ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آفیشیل مشاعرے بھی شروع ہوئے, اور وہ دہلی لائبریری والا سر تیج پال سپرو جو خود وائسرائے ایگزیکٹو کونسل کے ممبر تھے اور بیوروکریسی کے کوریڈورز میں بہت بڑی پوزیشن پہ تھے, تو انہوں نے اس کو آرگنائز کیا. تو وہ ظاہر سی بات ہے ایک بیلنسنگ ہوتی ہے, کاؤنٹر بیلنسنگ ہوتی ہے, کہ ہر طرف عام لوگ انوالو ہو رہے ہیں, تو آفیشیلز تھوڑا پرو گورنمنٹ طریقے سے انوالو ہوئے. جی اچھا, کچھ 2-4 لفظ اور الفاظ ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ آپ واضح طور پہ ذرا ایکسپلین کریں, تو جو ریڈرز پڑھیں گے ان کے لیے ذرا آسانی ہوگی میرے خیال سے. جیسے شہر عاشوق, تو اس کو ایک بڑے آسان لفظوں میں تھوڑا سا ڈیفائن کر سکتے ہیں مختصر انداز میں. ایسے ہی ترہی اور غیر ترہی یہ کئی جگہ کوٹ ہوا ہے لفظ پوئٹری کے تعلق سے, تو آپ نے سماع اکبر آبادی کا اس کے بعد ایک کپلٹ بھی کوٹ کیا ہے. تو یہ 2-4 ٹرمز کو تھوڑا سا جو نان اردو ریڈرز ہیں ان کے لیے. دیکھیے معاف کیجیے گا, پہلا کیا تھا آپ کا؟ شہر اشوق. تو شہر اشوق فارسی غزل میں ایک صنف ہے, اس کی ایک طریقہ ہے غزل کہنے کا, جس میں
ایک بہت ہی نوجوان یا کمسن لڑکا جو ہے وہ معشوق ہوتا ہے، یعنی استعماری کہہ رہے ہیں استعارے کے طور پر معشوق کو اس طرح سے پیش کیا جاتا ہے۔ ہندوستان میں شہر آشوب کا تصور بالکل فرق ہے، اس میں شہر یعنی شہر، نگر، سٹی، اور آشوب یعنی انگریزی میں کہیں گے افلکشن، اردو میں کہیں ایک طرح سے رونا یا ایک طرح سے افسوس کرنا۔ تو شہر آشوب جو تھے وہ ایک طرح سے یوں کہیے کہ شہر کے بارے میں مرثیے تھے یا یوں کہیے کہ شہر کے جی۔ تو اور وہ اکثر آدمی کو کسی چیز کی اہمیت یا کسی چیز کی خوبصورتی کا اندازہ تبھی ہوتا ہے جب اس سے جدا ہو جاتا ہے۔ بالکل بالکل۔ تو جب حملے ہوئے، جی، جو میر کی پوئٹری ہے، جو دلی کے باقی شعرا کی پوئٹری ہے، اس کے فلائٹ کے بعد غالب کی پوئٹری ہے 1857 کی، اور بہت تمام پوئٹری ہیں، یہ سب شہر آشوب کے بالکل، وہ سب لیمنٹس، وہ سارے رونا، کریازاری جو تھی شاعری کی شکل میں۔ اچھا، اور ترہی اور غیر ترہی کا جو ذکر ہوا ہے، تو ترہی مشاعرے یہ ہوتے ہیں کہ مثلا کوئی آپ کو ایک مصرع دے دیتا ہے کسی مشہور شاعر کا، تو داغ کا مثلا یا میر کا یا غالب کا، اور اس پر پھر آپ جو ہیں اپنی استادی دکھائیے اور دوسرا شعر کہیے۔ تو جیسے کسی نے مخمس کہا تو مخمس میں مثلا اقبال کا ہوا تو اس پر کسی نے شعر لگایا۔ تو یہ ایک طرح سے یادگار بھی مشاعرے ہوتے تھے، کیونکہ کسی استاد، بڑے استاد کی شاعری کا کوئی ایک مصرع دیا جاتا تھا، لیکن ایک موقع بھی ہوتا تھا کہ بھائی اس مصرے کے مقابل میں آپ مصرع اولا اگر وہ ہے یا مصرع ثانی ہے تو آپ اتنے ہی زبردست ایک مصرع کہیے۔ تو ایک طرح سے ایک مشکل ترہی مشاعرے غالباً کچھ مشکل ہوتے ہیں کیونکہ ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے۔ اور غیر ترہی یعنی جو عام مشاعرے ہوتے ہیں کہ آپ آئیے کلام پڑھ کے جو بھی آپ نے کلام، اب جیسے غزل اور منظوم مشاعرے الگ ہوتے تھے، ایک زمانے میں مراختے ہوتے تھے جس میں ریختہ، جس کو اس زمانے میں آج جس کو اردو ایک طرح سے کہتے ہیں اس میں ریختہ کہتے تھے، مسالمے ہوتے ہیں جس میں سلام پڑھے جاتے ہیں، جی، نعتیہ مشاعرے ہوتے ہیں جس میں نعت پڑھی جاتی ہیں۔ تو یہ الگ الگ اقسام و انواع ہیں مشاعروں کے۔ سمیرہ صاحبہ نے ایک سوال پوچھا ہے کہ ہم کیا پوئٹس کا رول ہے غزل کو پرزرو کرنے میں؟ شوڈ غزل بی فارمڈ ان انگلش، اور واٹ فیوچر یو امیجن فار دس پوئٹک فارم آف غزل؟ دیکھیے، میرا اپنا بہت حقیر نظریہ یہ ہے کہ انگلش میں غزل ناممکن ہے۔ 100 باتوں کی ایک بات یہ ہے، بہت ہی ادب اور بہت ہی احترام کے ساتھ اور بہت معذرت کے ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں۔ اس کی وجہ ایک ہے، وجہ یہ ہے کہ غزل کی تاریخ اگر آپ دیکھیے تو غزل جاہلیت کے دور سے چلی، عرب کے ان جنگلی علاقوں سے جن کو جنگلی ہم سمجھتے تھے، لیکن جو ادبی نقطہ نظر سے بڑی زرخیز تھی، اور پھر اور غزل کا سفر وہاں سے شروع ہوا، اور پھر ظاہر ہے کہ اسلام کے وہ ابتدائی دور کے بعد وہ جو صنف ہے وہ شمال کی طرف نکلا، ترکی کی طرف گیا، ایران کی طرف آیا، ہندوستان کی طرف آیا۔ لیکن اس میں ایک بڑی دلچسپ چیز یہ ہے کہ الفاظ جو ہیں ان کی ایک تاریخ ہے جو صدیوں پہلے جاتی ہے۔ تو وہ اس الفاظ کا کوئی ایک تو دیکھیے ترجمہ بہت ناممکن ہے، ترجمے لب لباب سمجھنے کے لیے یا کسی چیز کے ایک طرح سے موٹا اگر کہیں موٹے طور پر سمجھنا آپ چاہیں تو ترجمہ ہو سکتا ہے، لیکن شاعری کا ترجمہ تقریباً ناممکن ہے، کیونکہ الفاظ جو ہیں ہر لفظ کی ایک اپنی تاریخ، اپنی ایک شناخت، اپنی ایک اس میں مضمر ایک سمجھیے اس کا ایک اپنا ڈی این اے ہوتا ہے۔ تو اسلامی ادب سے اور خاص کر متصوفین اور صوفیوں، کیونکہ اسلام میں جو شاعری ہوئی وہ اکثر متصوفین سے جڑی ہوئی ہے، تو یہ الفاظ انگریزی میں ہے نہیں تو آپ کہاں سے غزل کہہ لیجئے گا۔ تو ٹھیک ہے،
یوں تو آپ آیامبک پینٹامیٹر میں یا ڈیکٹیلک ہیکسامیٹر میں، یعنی یہ میں بحر اور وزن کی بات کر رہا ہوں، شعر تو آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن اردو کا فارسی سے اور فارسی سے عربی کا اور ترکی کا عربی اور فارسی سے ایک زندہ تعلق ہے، یعنی ایک زندہ ان معنوں میں کہ الفاظ مشترک ہیں، ایک دوسرے سے ایکسچینج میں ہے نہیں جی۔ وہ پھر کیونکہ دیکھیے شاعری میں ایک عجیب تسلسل ہے، اور وہ جی اس دور کی بات آئی تو میں شیئر کروں، یہاں جہاں میں رہتا ہوں اس سے تھوڑا آگے جا کے ایک جگہ بریدہ ہے، قسیم اور بریدہ، اس کے پاس میں ایک جگہ ہے ابھی ویسے تو الگ معنوں میں بڑی مشہور ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک ابھی حفظ الرحمان صاحب تھے انڈیا کے، یہاں پہ وہ تھے فرسٹ سیکریٹری جو ہوتے ہیں، اب وہ سیریا کے انڈین ایمبیسڈر ہو گئے، تو ماشاءاللہ ان کی عربک میں پی ایچ ڈی تھی، تو تھوڑا پوئٹک ذائقہ بھی تھا، تو وہ شیئر کرتے رہتے ہیں، فیس بک پہ شیئر بھی کیا تھا انہوں نے۔ ابلا اور انترا کی ایک جگہ ہے، پتھر ہیں صرف، وہاں پہ بھی سعودی ٹورزم نے اس کو سائٹ بنایا، وہ پری اسلامک دور میں ایک واچ مین تھے جن کا شاید ابلا، تو وہ کھڑے ہو کے کچھ پوئٹری پڑھا کرتے تھے انترا کی یاد میں، اور وہ وہاں پہ جو ہے پھر ان کا وہیں اسیسینیشن ہو گیا یا کیا ہوا، لیکن ان کی پوئٹری بڑی مشہور تھی اور عربوں میں وہ بڑے دنوں تک زندہ رہا ابلا اور انترا کی کہانی، تو وہ اب انہوں نے ریسنٹلی اس کو ٹورزم سائٹ میں بھی تبدیل کیا ہے، تو اس طرح سے وہ لینڈ مارکس آج بھی زندہ ہیں پوئٹری کی شکل میں اور اس لٹریچر میں ملتے ہیں۔ عبد الرحمان صاحب نے کافی کام بھی کیا ہے، کچھ عربک پوئٹری پہ لکھا بھی ہے، اور اب وہ آج کل ڈیمسکس چلے گئے ہیں، یہاں سے شفٹ ہو گئے یہاں سے۔ امر القیس تھے، کئی شعراء تھے، بہت سبع معلقات جن کو کہا جاتا ہے، وہ جن کے بہت مشہور نمونے تھے ساتھ فارسی عربی ادب کے۔ جب بات آئی رہی ہے تو حسان بن ثابت سب سے پہلے جنہوں نے نعت خوانی کے ٹرینڈ سٹارٹ کیا، وہ بھی پری اسلامک دور کے ایک بہت بڑے پوئٹس میں سے، فصیح و بلیغ عربی کے ماہرین میں سے تھے۔ تو خیر علی بھائی یہ بات تو بڑی لمبی کھینچتی چلی جائے گی، یہاں پہ اگر غزل کی ہسٹری میں ہم لوگ جائیں گے تو وہ ایک بڑا لمبا تبصرہ ہے۔ اچھا تو بالکل ایک تھوڑا سا اس پہ ذکر ہو جائے علی بھائی کہ آج کل اب دیکھیے ٹرانسلیشن کا ذکر ہوا تو رومی کی پوئٹری ضرور آتی ہے، اور ابھی ریسنٹلی ایک بڑا آئی اوپننگ ریولیشن آیا، ایک پرشین کوئی ٹویٹر ہینڈل چلاتے ہیں میرے خیال سے پرشین پوئٹکس کا، بہت اچھا کام کر رہے ہیں، 22 سال کے نوجوان ہیں جی، خراسان سے ان کا تعلق ہے، میں بھی ان کو فالو کرتا ہوں۔ تو ابھی ریسنٹلی انہوں نے ایک بڑا آئی اوپننگ ریولیشن کیا کہ پوئٹری میں جو ابھی رومی کوٹس وغیرہ چلتے ہیں، لاکھوں لوگ اسے پڑھتے ہیں، اس میں بہت ایررز ہیں، سب نقلی ہیں، بہت فیک ہے، اور انہوں نے اوریجنل ریفرنسز کو کوٹ کیا، تو ٹرانسلیشن کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں چلی جاتی ہیں، اس میں سلیکٹیوٹی بھی ہے، بہت سارے رومی کے الفاظ اس میں نکال دیے گئے، چینج کر دیے گئے، اپنی چیزیں اس میں ڈال دی گئی۔ جی نہیں بالکل، اگر آپ یہ کتاب کی کنکلوژن میں بھی میں نے یہی بات لکھی تھی اسی حوالے سے کہ فخر الدین عراقی ہیں، رومی ہیں، حافظ ہیں، سعدی ہیں، ان لوگوں کو پروٹو سیکولر طور پر یا ہیومنسٹ طور پر پیش کیا جاتا ہے، جبکہ یہ لوگ بہت مذہبی تھے اپنی جگہ پر، اور یہ ایک بہت بڑی ناانصافی ہے ان لوگوں کے ساتھ، کیونکہ یہ لوگ غرق تھے، یہ لوگ حدیث اور قرآن اور یہ چیزیں ایک طرح سے ان کی زیست کا جز، ان کی زندگی کے ایسے جز تھے کہ آپ دیکھیے کہ مولانا روم کی شاعری میں دیکھیے یا عراقی کی یا حافظ کی، تو اکثر حدیث کے حوالے، وہی بات ہوتی ہے نا کہ کن، لفظ کن مثلا، اب کن کو انگریزی میں کہیں گے بی، لیکن بھائی جب اگر میں بی انگریزی میں پڑھوں گا تو قرآن کن فیکون کی آیت تو نہیں یاد آئے گی نا۔ بالکل۔ تو یہ بیدل نے بھی استعمال کیا، حافظ نے بھی استعمال کیا، رومی نے بھی اپنے، تو یہ بہت اچھا، یہ صاحبزادے جو ہیں بڑے نوجوان ہیں اور انہوں نے اچھا یہ کام کیا ہے۔ اس سے پہلے نیو یارکر میں ایک صاحبہ نے مضمون لکھا تھا The Erasure of Islam from Rumi's Poetry، اور وہی ہے کہ دیکھیے کہیں نہ کہیں آج کے زمانے میں سیکولرزم، کیونکہ مذہب کے اتنے تنگ نظریے ہو گئے ہیں کہ لوگ سیکولرزم وغیرہ کو بہتر سمجھتے ہیں، اور چنانچہ تاریخ میں ان تمام چیزوں کو ڈھونڈ لیتے ہیں جن کو پھر وہ توڑ مروڑ کے پیش کرتے ہیں کہ یہ دیکھیے ہمیشہ یہ تھا، لیکن مولانا روم کو اسلام کے بغیر سمجھا ہی نہیں جا سکتا ہے، نہیں سمجھا جا سکتا، بالکل۔ اور یہ کوئی، معاف کیجیے گا، اللہ معاف کرے، نہیں توبہ توبہ، لیکن یہ لوگ کوئی ہپی نہیں تھے یا اس قسم کے لوگ، کیونکہ دیکھیے خدا اللہ معاف کرے، لیکن وہ کسی کی دل آزاری مقصود نہیں ہے،
لیکن یہ آج کل جو ہے کہ صوفیوں کو عجیب بالکل لبلبے قسم کا پیش کر دیا گیا ہے، اسلام سے کوئی تعلق نہیں، شریعت سے کوئی تعلق نہیں. بڑے پابند شریعت کے لوگ تھے، طریقت بھی تھی، شریعت بھی تھی، دونوں ساتھ ساتھ تھے. اور ایک طرح سے ان کا مقصد یہ تھا کہ بھائی اسلام ہی یہ درس دے رہا ہے لوگوں کے آپس رہنے کا، ریاکاری نہ کرنے کا، غیبت نہ کرنے کا، اچھا انسان ہونے کا، انسان کو انسان بنانے کا. لیکن اس کو جدا کر دیا گیا ہے کہ وہ اسلام الگ ہے، اسلام یہ ہے کہ وہ شریعت اور طریقت کا مکسچر ہے صوفیزم. اور اس کا بھی جدیدیت تو وہ جو جی کیونکہ اس کا بھی تصور جو نارمیٹیو ہورائزن میں نے ذکر کیا تھا، اور جو نیشن سٹیٹ، قومیت اور ان تمام چیزوں کا ذکر کیا تھا، تو کہیں نہ کہیں اس کا مذہب کا بھی تصور جو ہے وہ قومیت کے تصور سے بہت ہی متاثر ہوا ہے. کیونکہ مذہب کو ہم فقط اب شریعت سمجھتے ہیں کہ فقہی قانون ایک فہرست ہے، یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ کرو، یہ نہ کرو. اور جبکہ عربی زبان میں آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں کہ شریعت کے معنی ہی یہ ہیں کہ بہتے ہوئے پانی کا راستہ جو کسی منبع یا مصدر تک کے لے جائے، یعنی اس میں خود ہی حرکت. ایکسلنٹ ڈیفینیشن، وہ لیونگ کریکٹر ہے جو جی. تو وہ تو ایک راہ ہے کہیں پہنچنے کی، لیکن اسی کو ہم نے ہدف بنا دیا ہے. علی بھائی، کچھ لوگ میرے یہاں آنے سے پہلے سوال تھے جو بیرونی ممالک میں ہیں، تو ان کا یہ کہ اگر amazon.co.in نہیں ایکسس کر سکتے تو ان کو یہ کتاب مل سکتی ہے کہیں؟ امیزن پہ اویلیبل ہے، amazon.com پہ، یا جو انگلینڈ میں ہے، فرانس میں ہے. ایک دو لوگ صاحبہ کا میسج آیا تھا، سمیرا صاحبہ جو پوچھ رہی ہیں کہ یہ آن لائن آرڈر کنڈل پہ شاید مل جائے. کنڈل نہیں، co.in پہ تو ہے. amazon.co.in تو جس کا انڈین اکاؤنٹ ہے وہی ایکسس کر سکتا ہے. جیسے میں نے بھی کنڈل لیا ہوا ہے. اچھا جی. لیکن جو لوگ اگر فرانس میں ہیں یا یو کے میں ہیں، کچھ اگر کتاب لینا چاہتے ہیں تو وہ خرید سکتے ہیں کنڈل پہ. amazon.com پہ اویلیبل ہے. میں آپ کو بتا دوں گا بعد میں، معلوم کر کے، مجھے علم نہیں ہے اس کا. لیکن رانا کہہ رہی ہے کہ it is available on all Amazon site. ٹھیک ہے، تو شکریہ رانا آپ کا. آپ لوگ Amazon سے خرید سکتے ہیں، amazon.com پہ بھی اویلیبل ہے. فیضان بھائی کا ایک بڑا، لیکن میں یہ کہوں گا کہ آپ لوگ اس وقت بڑی مہنگی بیچ رہے ہیں، تو اگر آپ لوگ پیسے ضائع نہ کریں اور شاید پیپر بیک آ جائے تب خرید لیجیے گا. اچھا، سمیرا آپ پاکستان سے ہیں؟ جی پاکستان سے ہیں. ہو سکتا ہے امیزن پہ مل جائے گی، بالکل مل جائے گی آپ کو. اور ایک کل سوریا آپا تھیں، وہ بھی پڑھنا چاہتی تھیں. وہ فرانس سے ہیں، انڈین اوریجن کی پاکستانی، تو آرٹسٹ بھی ہیں، کافی بزرگ ہیں. سید فیضان رضا صاحب نے سوال کیا ہے، سجاد عظیم آباد محمود آباد لائبریری میں ملازم تھے اور راجہ صاحب کے حج و زیارت کا روز نامچہ لکھ کر شائع کروا رہا تھا. کچھ جانکاری مل سکتی ہے؟ ان کے 2 ناول مشہور تھے، محل خانہ اور نئی. نہیں، میں خود اس کی جستجو میں ہوں، لیکن افسوس کہ یہ رم برہم ہو گیا یہاں. تمام سیاسی جو چیزیں ہوئی اس کی وجہ سے بہت سی چیزیں گم ہو گئیں. تو میں خود اب دیکھیے پھر کوشش کروں گا، اور اگر کچھ معلومات ہوئی تو آپ کے ذریعے پہنچا دوں گا، یا فیس بک وغیرہ پر اگر کچھ جڑ جائے تو. تو علی بھائی، اپنی ٹاک کے اینڈ تک ہم پہنچ چکے ہیں. آلموسٹ 1 گھنٹہ ہو گیا. کافی لوگوں کے بڑے اچھے سوال آئے، بڑا اچھا فیڈ بیک آیا. کچھ تھوڑا سا محبوب صاحب کا ہو جائے تخلص. میں نے خود پہلی بار پڑھا، میرے لیے پہلا علم تھا کہ راجہ صاحب لکھتے بھی تھے، اور مطلب ان کی باقی کاوشوں کے بارے میں تو مجھے علم تھا، لیکن ان کی پوئٹک کاوشوں کا مجھے علم نہیں تھا. اور ماشاءاللہ اتنا کام تھا ان کا، تو یہ میرے لیے مطلب نہیں. تو اس میں تو صرف نظمیں ہیں، لیکن انہوں نے مرثیے بھی کہے، غزلیں بھی کچھ کم کہیں، سلام بھی کہے. جی ہاں، کئی ہیں. کون سا جو احتجاج پہ انہوں نے لکھا ہے؟ جی یہ ہے تازیانہ عبرت بھی بہت اچھا ہے. ہاں، تو کچھ سنا دیں، کچھ کلام سنا دیں. جی بچہ، تو یہ تازیانہ عبرت ہے اس کا نام. The Whip of Silent Grief، میں نے انگریزی میں اس کا ترجمہ یوں کیا ہے. تو اس میں، یا بلکہ اگر بلکہ حب وطنی پر ان کا ہے. ہاں، حب وطنی پہ سنا دیں کچھ کلام. جی، محبوب خدا بندہ تیرا
اے حب وطن اے حب وطن، جنت تیری توبہ تیرا اے حب وطن اے حب وطن، انداز صداقت تجھ میں ہے، اسرار عبادت تجھ میں ہے، مسجد تیرا کعبہ تیرا اے حب وطن اے حب وطن۔ وہ پھر آگے کافی ہے کہ تیمور و ہمایوں تیرے لیے کرتے رہے راہ صبر کو طے، اکبر تیرا دارا تیرا اے حب وطن اے حب وطن۔ آخر میں جو ہے یہ دیکھیے، جو میں کہہ رہا تھا میٹافزیکل تصور کے بارے میں، کہ الفت میں تیری یوں جذب ہوا، اب فرق دوئی باقی نہ رہا۔ الفت میں تیری جذب ہوا، اب فرق دوئی باقی نہ رہا، محبوب ہے اپنا یا تیرا اے حب وطن اے حب وطن۔ تو ایک تو یہ خیر تھی نظم، اور یہ بھی ہے جو میں نے دوسری چیز آپ سے کہی تھی کہ لوگ یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ آخر ہوا کیا۔ آج بھی لوگ یہ سوال مختلف مسلم ممالک میں جہاں جہاں میں نے سفر کیا، سیریا، ایجپٹ، جارڈن، یمن، لبنان، عراق، ہر جگہ اکثر یہ لوگ پوچھتے ہیں ہوا کیا۔ تو اس پر میرے خیال سے تھوڑا سا انہوں نے کچھ روشنی ڈالی ہے کہ اے اہل فرنگ اوج پر قسمت ہے ہماری، ہم عاشق اسلام ہیں، جنت ہے ہماری، تم میں سے ہر ایک صاحب صد علم و عمل ہے، تم میں سے ہر ایک رہبر اقوام و ملل ہے، آبرو پر تمہاری خم شمشیر کا بل ہے، اور ہم ہیں کہ آپس میں وہی جنگ و جدل ہے۔ تو تم میں ہے ہر ایک جی ہاں روشنی آ گئی وہی ہے کہ جی ہاں، تو یہی ہے کہ ہم ہیں کہ آپس میں وہی جنگ و جدل ہے، آپس میں یہی نہیں طے کر پا رہے ہیں کہ کون مسلمان ہے کون مسلمان۔ تو علی بھائی آخر میں جو کچھ بڑے نام جو ساتھ میں تھے، محبوب صاحب کا تو ذکر ہو ہی گیا، شبلی کو آپ نے لاسٹ میں کوٹ کیا، مطلب یہ ان کے آس پاس بک گھومی ہے، اور اقبال ہیں، حسرت موہانی ہے، جوش ملیا وادی ہیں، اور ظفر اسماعیل میرٹھی ہیں، اور ظفر تخلص جن کا تھا، اور یہ پھر ڈیوائیڈ ہو گئے ہندوستان اور پاکستان کا، بھائی ملک بٹا تو یہ گئے، لیکن ان کے تصور بھی یونائٹڈ تھے کہیں نہ کہیں جب شروعاتی دور تھا اور جب ساتھ ساتھ چیزیں چل رہی تھیں۔ جی نہیں، میں آخر میں بس دیکھیے میرے خیال سے یہی کہوں گا کہ ہم لوگ اکثر جب تاریخ لکھتے ہیں تو لوگوں کو کسی تحریک یا کسی سوچ کے ساتھ ان کو اس طرح سے سمجھتے ہیں کہ گویا ان کی تشخص کا کوئی اور پہلو تھا ہی نہیں، کوئی اور پہلو نہیں۔ جیسے ہم لوگ اپنی زندگی دیکھیں، جو میرے نظریے 10 سال پہلے تھے وہ آج نہیں ہیں، ممکن ہے جو آج ہیں وہ ممکن ہے 5 سال میں نہ رہیں، تو یہ اکثر ان لوگوں کے یہ ایک ناانصافی ہوتی ہے۔ ظفر علی خان جو لاہور کے تھے، زمیندار اخبار نکالتے تھے، میرے دادا خود چلے گئے باہر، وہ پاکستان 1957 میں چلے گئے، لیکن اس کے کیا یہ معنی ہے کہ یہ جو نظم لکھی تھی ہندوستان کے بارے میں یہ پھر رد ہو گئی، کیا ان کا کوئی معنی تو یہ ایک زیادتی کرتے ہیں، اور چاہے وہ گاندھی جی ہوں یا بڑے بڑے مشہور جو زعما اکابر میں سے جو لوگ گزرے ہیں، آخر ہم لوگ سب خاطی و عاصی انسان ہیں، اور کسی کی کوئی کمی ہے، کسی اپنی زندگی کے کسی مرحلے میں ممکن ہے اس نے غلط فیصلے لیے ہوں کسی اور، تو ہم لوگ پہلے ہی سے طے کر لیتے ہیں کہ اس خانے میں انصاف کو بٹھالنا ہے، تو ان کی وہی چیزیں جو ہے وہ لے لو جن سے یہ نیریٹو جو ہے یہ کہانی بنے، باقی سب ترک کر دو، تو انسان کو انسان ہی نہیں رہنے دیتے ہیں۔ جی ہاں، تو علی بھائی چلتے چلتے ایک کوئی اشعار حضرت موہانی کے ہو جائیں اگر وقت ہے تو، خاص طور سے ایسے مولانا، کوئی ایسے مولانا جس نے کرشن جی کی بھکتی پہ بھی لکھا ہے، نیشنلزم پہ بھی لکھا ہے، اور خاص طور سے کمیونسٹ اور لیفٹسٹ آئیڈیالوجی سے بھی جڑے رہے ہیں، مطلب جی میں ایک نکالتا ہوں، کیونکہ یوں ہم کو حضرت موہانی صاحب کے تو مولانا کے دیکھیے، مولانا وہی ہے کہ آج اکثر نوجوان مسلمان مولانا کو جانتے ہی نہیں، آج اگر وہ زندہ ہوتے تو اللہ معاف کرے ان پر کفر کی ممکن ہے فتوے بھی لگ جاتے کہ کرشن جی کے کیوں شان میں غزلیں کہہ رہے ہیں، لیکن ہمہ جہتی تھی زبردست، یعنی بہت ہی پابند مذہب تھے اپنے، تو ارے ان کے کئی اشعار ہیں، لیکن آپ کو مسلک عشق ہے پرستش حسن،
مسلک عشق ہے پرستش حسن، ہم نہیں جانتے عذاب و ثواب. ہم نہیں جانتے عذاب و ثواب. جی یہ یعنی تجارت میں تجارت نہیں ہے ہماری عبادت. بالکل 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 بالکل. جی تو علی بھائی چلتے چلتے اس دن آپ نے بڑے اچھے شعر سنائے تھے, کوئی ایک فارسی کا کچھ ایک چھوٹا سا کلام سنا دیں, کیونکہ کتاب کا حصہ تو نہیں ہے, خاص طور سے رومی یا حافظ یا کسی کے تعلق سے کوئی بھی ایک جو آپ کو پسند ہو. جی جی حافظ شکایت از غم هجران چه میکنی؟ حافظ شکایت از غم هجران چه میکنی؟ در هجر وصل باشد و در ظلمت است نور. کہ اے حافظ تم جدائی کی شکایت کیوں کر رہے ہو؟ شکایت نہ کرو, کیونکہ اصل میں در ہجرت میں ہی وصل ہے, ہجرت میں اور اندھیرے ہی ہجرت ہی, دیکھیے عجیب و غریب تصور, ہجرت ہی میں وصل ہے اور اندھیرے میں اجالا ہے. اندھیرے میں اجالا ہے. تو یہ ہے کہ ایک امید پر مبنی ایک شعر ہے یہ. بہت سے ایسے اشعار ہیں کہ دیکھیے آدمی کی جو ذہنی کیفیت ہوتی ہے وہی شعر جو ہے الگ الگ طریقوں سے پڑھا جا سکتا ہے. الگ الگ طریقوں سے یوسف گمگشتہ باز آیت بکنا غم مخور, یہ بھی ایک ہے ان کا کہ یوسف کھوئے ہوئے یوسف ایک دن لوٹ آئیں گے کنا, غم نہ کرو. تو دیکھیے قرآن کا قصہ اگر نہ جانتا ہو آدمی تو اس شعر کو نہیں جان سکتا. بالکل بالکل کیسے لکھے. علی بھائی اب میں کنکلوڈ کروں گا ایک شعر پہ جو آپ نے آج کے حالات پہ بک کے کنکلوژن میں لکھا ہے, نشے من کے لیے دن کے چنوں گا پھر گلستان میں. بڑا اچھا شعر ہے. نشے من کے لیے دن کے چنوں گا پھر گلستان میں, جلا ہے آشیاں آج سے فرصت ہی فرصت ہے. یہ آپ نے ابھی کے کنٹمپریری حالات میں جو ہے اس وجہ پہ تھوڑا سا اس پہ کچھ تشریح فرما دیں اور پھر ہم لوگ اس کو کنکلوڈ. یہ اصل میں میرے دادا ہی کا شعر ہے یہ. جی بالکل بالکل, اسی لیے میں نے اس کو چوز کیا تھا. اور میں نے اس لیے لکھا کیونکہ ایک یہ کتاب میرے لیے ایک ذاتی سفر بھی تھا, ایک سفر تھا, کیونکہ ظاہر ہے ہندوستانی مسلمانوں کے کو ابھی بھی ان سوالات کے جو ہے سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اور اتفاق سے یہ کتاب تب ریلیز ہوئی جب سی اے کا یہ قانون آیا تھا. لیکن نا امید نہیں ہونا چاہیے, نا امیدی کفر کے مترادف ہے. بہرحال بزرگوں نے ہم سے یہی کہا, مذہب بھی یہی سکھاتا ہے کہ نا امید نہیں کبھی ہونا چاہیے, کیونکہ اللہ کی رحمت سے جو ہے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے. تو یہ ہے کہ نشیمن کے لیے تنکے چنوں گا. ظاہر ہے کہ سب کچھ دنیاوی چیزیں جو ہے لی جا سکتی ہیں, لیکن یہ جو ہمارا ایک ادبی, اخلاقی اور علمی مذہبی سرمایہ ہے وہ تو کوئی نہیں لے سکتا, وہ تو ہمارے دل میں محفوظ ہے. تو اسی لیے افسوس بھی نہیں کرنا چاہیے. بالکل. تو علی بھائی وقت نکلتا جائے گا, بہت لمبی بات چیت ہو گئی ماشاءاللہ سے, اور آپ نے خاص طور اس کا بھی ذکر کیا انڈو پاکستان میں 2006 میں ہماری جگہ یہاں جدہ میں مشاعرے ہوئے, اور اس کے بعد کوئی ٹرینڈ سٹارٹ ہوا, اور اس کی بھی ہسٹری آپ نے بڑی لمبی ٹریس کی کہ کس طرح سے آج بھی پوئٹری دونوں ملکوں کو کنیکٹ کرتی ہے اور کنیکٹ کرتی رہے گی. بلکہ آزادی کے بعد شنکر شاد ڈی سی ایم جو بڑی کمپنی ہے ڈیلی کلاتھ ملز, وہ ان لوگوں نے پہلا شروع کیا تھا انڈو پاک مشاعرہ. بالکل بالکل بالکل. ابھی عید والے دن ہمارے ایک دوست جن کا پیلی بھیت سے تعلق ہے, ماشاءاللہ بہت بزرگ شخصیت ہے, قریب 90 سالوں کی عمر ہے, پری پارٹیشن 1931 کی پیدائش ہے. تو وہ ذکر کر رہے تھے, دو باتیں بڑی کامن ہوئی. انہوں نے بھی سورہ شعراء کا ذکر کیا, اور انہوں نے کہا 2.5 آیتیں شاعر کے خلاف ہیں اور آدھی آیت شاعر کے حق میں ہے. جب تم اگر اسے اس شکل میں لے کے آ جاؤ کہ نعت کی شکل میں یا منقبت کی شکل میں یا حمد کی شکل میں. اور دوسرا پھر انہوں نے بتایا کہ جب ہندوستان پاکستان کی لڑائی ہو رہی تھی تو وہ کینیڈا میں انہوں نے کچھ مشاعرہ ایک آرگنائز کیا تھا اپنے رچمنڈ سٹی میں, جہاں پہ ہندوستانی اور پاکستانی شعراء ساتھ ساتھ بیٹھ کے جو ہے وہ مشاعرہ کر رہے تھے. تو یہ اس طرح کا ایک ایکسچینج ہر مائکرو لیول پہ, ہر چھوٹے چھوٹے سلاٹس میں چلتا رہتا ہے, خواہ وہ ایمبیسیز میں ہو, الگ کنٹریز میں ہو. بالکل. دیکھیے آخر میں یہی ہے کہ مولانا روم فرماتے ہیں کہ دلوں کو جوڑنے کا کام کرنا چاہیے, دلوں کو جوڑنے کا کام کرنا چاہیے. تو برائے وصل کردن آمدی. تو یہ اگر ہم لوگ یاد رکھیں, اور ادب اور شعر اور سخن بہترین طریقہ ہے لوگوں کو جوڑنے کا, بہترین طریقہ ہے. بہت بہت شکریہ ناظرین حضرات, آپ لوگوں نے بہت اچھے سوال کیے, اور بہت شکریہ. میں براڈ کاسٹ یہاں پہ اینڈ کر رہا ہوں. بہت شکریہ.